السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسن ओपन एकेडमी में आपका खैर मकदम किया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं आज हमारी मज़ाहिब की क्लास है मज़ाहिब के बारे में, तो उसमें हम यहूदियत के बारे में पढ़ रहे हैं। आज यानी मुख्तसर सा दर्स है इंशाअल्लाह ताला। आज हमें कुछ पेज और भी पढ़ने थे, लेकिन उसमें एक वो शेख से एक क्लैरिफिकेशन चाहिए थी, मुझे मौका नहीं मिला उनके साथ बात करने का, तो इसलिए आज हम मुख्तसर सा एक दर्स करेंगे इंशाअल्लाह ताला, लेकिन उतना भी मुख्तसर नहीं होगा, 2 पेज हम फिर भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो जो हम देख रहे हैं शेख का रिसाला जो हमारे सामने है, हमारी स्क्रीन्स पर है, हम देख रहे थे उसमें पिछली बार कि इनके हालात क्या थे, कुरान मजीद में कैसे इनके बारे में बयान किया गया है कि इनने क्या क्या मामलात किए यानी पैगंबरों के साथ, मूसा अलैहिस्सलाम के साथ या बाकी पैगंबरों के साथ इनका क्या मामला रहा। ठीक है, तो हम फिर देख रहे थे यहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम की आमद से कबल यहूदी इबादत को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है: ख़ानदानी देवताओं की इबादत, पत्थरों की इबादत और कौमी देवताओं की इबादत यानी बादशाहों की इबादत। तो हमने पढ़ा था कि बनु इसराइल में हर खानदान का अलग अलग देवता होता था। ख़ानदानी देवताओं की ये मूर्तियाँ छोटी जसामत में होती थी और वो तराखीम कहलाती थी। इसी तरह पत्थरों की पूजा और उनसे बुत तराशी भी आम थी। कौमी देवताओं में वो कनान के 2 मकामी बादशाहों बाल और मौलिक की इबादत करते थे। तो ये हमने देखा था। तो अब आज जो हम देखते हैं पेज नंबर 25 पे मुअल्लिफ बयान करते हैं कि ज़ैल में हम यहूदियों के एतिकाद के चंद गोशे नकल किए जाते हैं। ज़ैल में यहूदियों के एतिकाद के चंद गोशे नकल किए जाते हैं। इसमें कुछ इनके हालात एतिकाद इनका क्या था उसके बारे में जिक्र होगा। तो पहला जो है इसका वो है माबूद से मुतल्लिक बनु इसराइल का अकीदा, यानी माबूद जो थे इनके यानी जिसकी इबादत किया करते थे उसके मुतल्लिक क्या अकीदा था। तो मुअल्लिफ फरमाते हैं कि बनु इसराइल अपनी तारीख के मराहिल में से किसी भी मरहले में एक माबूद हकीकी इबादत पर इक्तिफा न कर सके, बल्कि वो हर दौर में वसनियत और तअद्दुद के शिकार रहे। यानी वसनियत यानी बुत परस्ती, वतन, और इसमें हमें पता है सनम है, सनम हो गया जो बुत होता है किसी खास शक्ल का। वतन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, यानी पेड़ पौधे पत्थर, यानी इंसान कोई भी शयातीन वो भी आएगा इसमें। तो वही बोल रहे हैं मुअल्लिफ की बल्कि वो हर दौर में वतनियत और तअद्दुद के शिकार रहे। तअद्दुद यानी वो न्यूमरस, बहुत सारे यानी मुतअद्दिद माबूदों की इबादत किया करते थे। अरवाह व शयातीन अशजार व अहजार से हमेशा उनको खौफ लाहिक रहा और ये चीज़ें उनके एतिकाद में दाखिल हुई। उन्होंने बजरे की इबादत की, गाय की इबादत की, हत्ता कि उस सांप की भी इबादत की जो मूसा अलैहिस्सलाम का मुअज्जा था। उन्होंने अज खुद एक सांप तैयार किया था, फिर इसकी इबादत उनके यहाँ मारूफात में से बन गई, यानी इसको फिर मारूफ समझने लगे, या इसको फिर सब ये इबादत फिर फैल गई इनमें। चूंकि उनकी तरफ कसरत से अंबिया भेजना भी इस चीज़ की दलील है कि ये कौम किस कदर जल्द अज जल्द एतकादी खराबी का शिकार होती रही। यानी कसरत से अंबिया भेजना, इससे हमें पता चलता है कि यानी ये जल्द अज जल्द एतकादी खराबियों में वाक़या हो रहे थे, इसीलिए अल्लाह ताला ने बार बार इनकी तरफ पैगंबर भेजे। तो ये है पहली बात इनके बारे में कि इनने कभी भी एक माबूद हकीकी की इबादत पर इक्तिफा नहीं किया। अच्छा, बनु इसराइल के माबूद और खुदाबंदों में से यहूदा भी एक है, लिहाजा इसके बारे में ज़रूरी मालूमात ये है। लफ्ज़ यहवा या यहवे इसको बोलते हैं वो का इश्तिकाक और सही तलफ़ुज़, यानी कैसे पढ़ा जाएगा
مؤرخین کے درمیان اس لفظ کے صحیح تلفظ میں اختلاف ہے، چنانچہ بعض نے اسے یہودا، بعض نے یہودا، بعض نے یہودا یہودا، اور بعض نے یہوے پڑھا ہے۔ استاد عباس محمود عقاد فرماتے ہیں کہ در حقیقت لفظ یہوا یا یہوے کا صحیح اشتقاق بھی معلوم نہیں ہے، یعنی اشتقاق کہاں سے نکلا ہے، کیسے، اس کی اصل کیا ہے۔ تو یہ ادیب ہے عباس محمود عقاد، تو یہ ادیب ہے، اور ان میں کچھ ان کے جو لٹریچر ہے، ان کا مؤلفات ہے، ان میں کچھ یعنی کچھ الٹی چیزیں بھی ہیں جن پر کچھ علماء نے نقد بھی کی ہے۔ تو یہاں پر شیخ نے ہمیں ریفرنس دی ہے ان کی، لیکن ہمیں خبردار رہنا ہے کہ یعنی خود سے کسی کتاب کا ایسے ہی مطالعہ نہ کرے، بلکہ اپنے علماء سے، اساتذہ سے مشورہ کر کے اگر کوئی کتاب پڑھنے کی لائق ہوگی تو وہ پڑھیں گے اس وقت، لیکن اپنے اساتذہ کے ساتھ مشورہ کر کے۔ البتہ اس میں یہ بھی درست ہے کہ یہ ضمیر غائب کی ندا ہو، یعنی یا ہو، یعنی ضمیر غائب ہوا۔ عبرانی میں یا ہوفا، جہوا یا یہوا کا معنی سید اور الہ، یعنی آقا اور معبود ہے۔ شاید آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ یہود جس دیوتا کی عبادت کرتے اور بزعم خیش اسے اپنا معبود سمجھتے ہیں، وہ اس کے نام کے صحیح تلفظ پر بھی قادر نہیں ہے، یعنی یہ حیران کن بات ہے کہ یہود اس کی عبادت کیا کرتے تھے اور خود یعنی اپنی ہی طرف سے ایک دعویٰ کرتے تھے کہ یہ ہمارا معبود ہے، اس کے یعنی جو ان کا معبود ہے، حالانکہ وہ باطل معبود ہے، اس کے نام کی پروننسیشن پر بھی قادر نہیں ہے۔ اس کی وجہ بھی حیران کن ہے، وہ یہ ہے کہ یہودیوں کے ہاں اپنے معبود کا نام لینا بے ادبی ہے اور قابل مؤاخذہ جرم ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے، جب نام نہیں لیا تو پھر بھول گئے کیسے پروننس کرنا ہے، یعنی وہ ہمیں پتہ ہے کہ باطل معبود ہے، لیکن پھر بھی نام بھی ان کو پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو شخص اپنے معبود کا نام لیتا ہے اس کی سزا یہ تھی کہ اسے سنگسار کیا جاتا ہے۔ بس اتنی اجازت تھی کہ تمام یہودی سال میں ایک مرتبہ بیت المقدس میں اکٹھے ہو جائے، ایک مقدس آدمی اس کا نام لے لے، لیکن باقی لوگ پھر بھی اس کا نام نہ لے، بلکہ خاموشی سے سنتے رہے۔ ان کڑی سزاؤں اور تعذیبی کارروائیوں کی وجہ سے یہود اپنے خدا کے نام سے اتنے ناآشنا ہوئے کہ وہ اس کا صحیح تلفظ تک بھول گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہی وجہ سے یہ ایک حیران کن وجہ ہے اس کی، اور مورخین کو اس پر بھی بحث کرنا پڑی کہ خداوند یہود کے نام کا صحیح تلفظ کیا ہے، یعنی جس کے بارے میں ان کا دعویٰ تھا کہ یہ ہمارے معبود ہے، اس کا صحیح تلفظ کیا ہے۔ دوسرا، یہود کی صفات اور اختیار، یہوے کی صفات اور اختیارات، جو ان کا اب یہ معبود تھا، یہ اس کے لیے کیا اختیارات اور کیا صفات سمجھتے تھے۔ یہوے کہتے ہیں کہ یہود کہتے ہیں کہ یہوے یا یہوا کہہ دیجیے آپ، ہمارے سامنے سے گزرتا ہے، چنانچہ وہ دن میں بادل کے کھمبے کی صورت میں اور رات میں روشن چراغ کی صورت میں ان کے سامنے سے گزرتا ہے، یعنی ان کے دعوے کے مطابق یہوے ان کا خالق نہیں بلکہ مخلوق تھا۔ وہ عالم ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا تھا، بلکہ یہود اسے معصوم بھی نہیں مانتے تھے، بلکہ اس سے غلطی صادر ہونا اور اس پر نادم ہونا تسلیم کرتے تھے۔ چنانچہ تورات میں ہے کہ اور رب نے سموئیل کو مخاطب فرما کر کہا، میں شاول کو بادشاہ بنا کر ندامت ہوئی کیونکہ وہ میری بات نہیں مانتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جس کی معبود کی عبادت کرتے تھے، اس کو یہ سمجھتے تھے کہ اس کو ندامت بھی ہوتی ہے، اس کا فیصلہ غلط بھی ہو سکتا ہے، وہ علم نہیں رکھتا ہے۔ باقی اگر وہ چوری کرنا چاہے تو وہ انہیں اس کی اجازت بھی دے دیتا ہے، وہ نافرمانیوں کے سخت سزاؤں کی دھمکی دیتا ہے اور ان کو مختلف قسم کی لعنتوں سے یاد کرتا ہے۔ جب یہودیوں کے دلوں میں قومی دیوتا کی حیثیت سے یہودا کی عظمت گر کر گئی تو رفتہ رفتہ انہوں نے اس کے اختیارات میں بھی اضافہ کرنا شروع کر دیا، یعنی جب اب عظمت بڑھتی گئی تو پھر اس کو بھی یعنی اب اختیارات بھی بڑھانے شروع کیے۔ پہلے وہ صرف یہ کہتے تھے کہ وہ انہیں دشمنوں پر فتح دیتا ہے اور دشمنوں کے حملوں سے انہیں حفاظت کرتا ہے، پھر اس پر یہ اضافہ ہوا کہ اس کی طاقت عام انسانوں کی طاقت سے زیادہ ہے، اس لیے وہ ان کی دعائیں بھی سنتا ہے اور مدد بھی کرتا ہے۔
تاریخ میں جب بھی خانہ بدوشی اور اس سے وابستہ افراد کا تذکرہ کیا جائے گا وہاں یہودیوں کا تذکرہ ضرور ہوگا، یعنی کیونکہ یہ بھی تھے نا نومیڈس، یہ خانہ بدوش تھے، ایک ہی جگہ نہیں رکتے تھے، جیسا کہ خود تورات میں اس کا تذکرہ موجود ہے، اور تواریخ بھی اس کے تذکرے سے خالی نہیں۔ یہودی سابقہ ادوار میں کبھی بھی ایک جگہ ٹک کر نہیں رہے، بلکہ ہمیشہ اپنے ٹھکانے بدلتے رہے، جس کی برکت سے، یا ہم کہہ سکتے ہیں جس کے بدولت یہوے کا ٹھکانہ بھی بدلتا رہا۔ بالآخر خانہ بدوشی کی اس زندگی کا خاتمہ ہوا، جس کا نقطۂ آغاز یروشلم میں ہیکل سلیمانی کی تعمیر تھی۔ اس تعمیر کے بعد کیا ہوا؟ یہودیوں کی دلچسپی کی بنیادی وجہ اس کی تعمیر کے بعد یہودیوں نے اپنے خداوند کو ہیکل سلیمانی میں منتقل کر دیا، اور آج تک وہی ہے۔ بیت المقدس کے ساتھ یہودیوں کی دلچسپی کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہاں ان کا خدا موجود ہے، اس لیے وہ ہیکل سلیمانی کو وسیع کرنا چاہتے ہیں، ورنہ مسجد اقصی سے انہیں نہ پہلے کوئی دلچسپی تھی اور نہ اب ہے۔ زبور کی تعلیمات کے مطابق وہ آسمان پر ہے، وہ سارے بنی آدم پر نگاہ رکھے تھے، اور اس کا تخت آسمان پر موجود ہے۔ قرآنی وضاحت کے مطابق وہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے، جو کہ عقیدہ توحید کی کھلم کھلا مخالفت تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اور یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ تو یہاں تک ہم نے دیکھا، تو یہ ہے یعنی ان کے بارے میں۔ اب آئے گا آگے بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ یہوے کی عبادت کے مراحل، وہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے فضل سے اگلے درس میں وہ ہم دیکھیں گے۔ تو آج اتنے پر ہی اکتفا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا کرے اور عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اقول هذا واستغفر الله لي ولكم۔